बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्मी मुबाहिसा चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन इकराम, आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूं, मैं अपने जज्बात आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं कि न सिर्फ एक कौमी शख्सियत हैं बल्कि एक बैनुल अक़वामी शख्सियत, इल्म और अदब के हवाले से बहुत बड़ा नाम, मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। आप फ़लसफ़ा के उस्ताद हैं। आपने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी और बेशुमार इदारों में अपने तालीमी खिदमात सर अंजाम दिए हैं और ना सिर्फ मुल्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जापान से आपने तालीम हासिल की और वहाँ से आपने रॉयल एवार्ड यानी जापान का जो बहुत बड़ा एवार्ड होता है वो भी आपने हासिल किया। और सराइको और हाइको के हवाले से भी इनसे हम पूछेंगे। आपका बहुत बड़ा काम है, अदब के हवाले से आपकी बेशुमार कुतब हैं, तसव्वुफ़ के हवाले से आपका काम है, शायरी के हवाले से आपका काम है। और आप देखें ना, किसी भी ज़बान में काम करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास उस ज़बान में मटेरियल मौजूद हो। तो आपने बेशुमार किताबों के तर्जमे भी किए हैं, तो आप मुतरज्जिम भी हैं और आपकी इस तरह की और भी बेशुमार आपके अंदर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियतों से नवाजा है। तो एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ और सबसे पहले तो मैं इनका शुक्र अदा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने हमारे इल्मी मुबाहिसा चैनल के लिए वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाए और आपने ये रिकॉर्डिंग कराई। बहरहाल मुझ पर भी आपका शुक्रिया वाजिब है कि आपने दोस्त होने के नाते से भी और इल्मी निस्बत से भी मुझे इस काबिल समझा कि अपने इस चैनल इल्मी मुबाहिसे में मैं आपसे हम कलाम हो सकूँ। तो मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ और इल्मी मुबाहिसे का भी। इस हवाले से मैं बहुत कुछ लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकूंगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहला सवाल, ज़ाहिर है कि आपको जापान के वज़ीर आज़म ने एक रॉयल एवार्ड से नवाजा, तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करना चाहूँगा कि ये सराइको और हाइको ये क्या है? अच्छा, अब इसमें आपने दो सवाल किए हैं। पहले सवाल का जवाब ये है कि मैंने जापानी ज़ुबान के कुछ तराजम किए, ड्रामों के तराजम किए, शायरी के तराजम किए। ड्रामों के तराजम का नाम है इंतज़ार जी, और जो शायरी के तराजम है उस किताब का नाम है ज़र्द फूलों की खुशबू। वाह। अच्छा, इसके अलावा भी तराजम जो अभी किताबी शक्ल में नहीं आए वो मुख्तलिफ़ रसाइल या अखबारात में छपे। उसके अलावा मैंने जापानी ज़ुबान के बारे में काम किया और उर्दू में जापानी सीखने के लिए पहली किताब लिखी, जापानी उर्दू रीडर जी। उसके बाद फिर मैंने ये जापानी ग्रामर की किताब है। फिर मैंने जापानी डिक्शनरी मुरतब की, मुख्तसर थोड़े से अल्फाज की, कि जिसमें जापानी के अल्फाज का उर्दू तर्जमा दिया गया। फिर मैंने एक बहुत मुख्तसर सा ऐसे ही एक फरहंग सा मुरतब किया जिसमें उर्दू और जापानी के अल्फाज लिखे गए। उर्दू लिखने के बाद उसका जापानी में तबादला दिया गया। इस मेरे काम को उन्होंने इज़्ज़त से नवाजा है, चुनांचे उनके शहंशाह की तरफ से मुझे जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया। तो वो इस अवार्ड का नाम है द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड रेज विद रोजेट। वाह, ये उनका बहुत बड़ा अदबी अवार्ड है, सिविल अवार्ड है। ये तो हमारी पूरी मुल्क और कौम के लिए अवार्ड है। मैं उनका बहरहाल उस वक्त भी शुक्रगुज़ार था, अब भी शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे कोई तवक्को नहीं थी इसकी, बल्कि जो अवार्ड की तकरीब थी उसमें भी मैं थोड़ा सा बड़ा झिझकते हुए बैठा हुआ था, क्योंकि मेरे लिए मुझे ये तो था कि मुझे कोई अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि इतना बड़ा अवार्ड होगा। बहरहाल ये है जी कि उन्होंने मेरे इस थोड़े से
کام کو، خدمت کو پذیرائی بخشی ہے۔ اب دوسرا سوال ہے آپ کا سرائیکو اور ہائیکو کا۔ سرائیکی ادب میں پہلے سے 3 مصری نظمیں موجود ہیں جی۔ سرائیکی میں 2 مصری نظمیں جسے ٹپے یا بولیاں کہا جاتا ہے وہ موجود ہیں۔ سرائیکی میں ماہیہ کی ایک شکل جو 3 مصروں پر مشتمل ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس طریقے سے اور بھی اگر دیکھا جائے تو جو قدیم شاعری ہے کلاسیکل سرائیکی کی شاعری، اس میں آپ کو 3 مصروں کے ٹکڑے مل جائیں گے، کافی میں بھی مل جائیں گے اور بھی اس طریقے سے دوڑے میں بھی مل جائیں گے۔ تو یہ 3 مصروں سے ایک پہلے ہی سے سرائیکی کے اندر ایک زرخیز زمین موجود تھی۔ میں وہاں سے جب جاپان سے واپس آیا تو میری تعیناتی ملتان میں ہوئی، تو میں اس وقت ہائیکو لکھتا تھا، تو ہائیکو سے میں بہت متاثر ہوا۔ یہ 3 مصروں کی نظم ہے مختصر سی، اور میں نے بہرحال اسے کوشش کی یہاں تعارف کرانے کی، اور وہ بہرحال اس سے متاثر ہو کر میرے سرائیکی دوستوں نے سرائیکو لکھنا شروع کر دیا۔ مجھے بھی کہا کہ آپ نے یہ اردو میں شروع کر دی، سرائیکی میں کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ میں نے کہا یار چلو اب یہ اسی طرح ٹھیک ہے، آپ لکھیں سرائیکی میں۔ تو سرائیکی میں جو پہلے ہائیکو لکھے گئے ان کا نام ہائیکو تھا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے سرائیکو رکھ دیا گیا۔ اب سرائیکو کی 2 حیتیں ہیں، ایک تو وہی حیت ہے جو کہ 3 مصروں پر مشتمل ہے، اور ایک حیت ہے 2 مصروں پر، ٹھیک ہے، جس میں سے پہلا مصرع مختصر اور دوسرا لمبا ہوتا ہے۔ تو اصل میں سرائیکو کی بنیاد بھی ہائیکو ہی ہے، لیکن اب سرائیکو نے اپنے آپ کو علیحدہ سے ایک صنف کے طور پر منوا لیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، اب یہ اس سوال کا جواب ہو گیا۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا جی۔ اچھا، آپ کی علمی خدمات بہت زیادہ ہیں، تو ادب کے حوالے سے جو آپ کا کام ہے، آپ کے اس پر بے شمار کتب ہیں، تو اس کو پہلے شاعری کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب عرض یہ ہے کہ میں ایک بیکار کام ساری زندگی یہ کرتا رہا کہ مجھے بچپن ہی سے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، تو میں پڑھاکو طالب علم تھا، ہر وقت پڑھتا لکھتا تھا، نمبر بھی اچھے حاصل کیے، وظیفے بھی حاصل کیے۔ تو پھر اس کے بعد جب میں نے ملازمت بھی ایسے دانستہ شعوری طور پر اختیار کی جس کا تعلق کہ علم و ادب سے ہو سکتا ہے۔ مثلا استاد اگر کتاب سے رشتہ ترک کر دے تو وہ استاد میرے خیال میں نہیں رہتا۔ تو بہرحال کالج میں، یونیورسٹی میں اسے بہت سارے امکانات حاصل ہوتے ہیں، لائبریری کے، لوگوں سے باہمی مکالمے کے، تو میں نے یہ پیشہ بھی چنا اسی لیے کہ میری اس میں پھر باہر میں لکھتا رہا، تو میری شاعری کی کم و بیش کافی زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور جو ہے وہ اب ایک آنے والی کتاب ہے لوح مستور جو چند دنوں تک آ جائے گی۔ تو اس کے علاوہ بہرحال یہ ہے کہ اور ابھی انتظار کتنا ہے تاکہ ابد شام دشت تنہائی، تو یہ اس طرح کی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہائیکو کے حوالے سے میرا پہلا مجموعہ ہائیکو کے نام سے شائع ہوا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ پھر یہ ہے کہ جو ہے اپنا جو ہے شام خزاں کے نام سے شائع ہوا، پھر بھیگتے ہوئے زرد پتے کے، بارش میں بھیگتے ہوئے زرد پتے کے عنوان سے، یا میں نے جاپانی زبان میں بھی ہائیکو لکھنے کی کوشش کی۔ اچھا، چھپایا، تھوڑے سے لکھے، سلیکٹ کیے تھوڑے سے، مختصر سی ہے، 41 صفحے کی کتاب ہے وہ، جاپانی میں ہائیکو جو ہے وہ میں نے لکھے، اور اس پر جو ہے نا میرے تراجم اور ہائیکو کے اس پر مجموعے پر، ہائیکو کے اردو مجموعے پر جو ہے وہ کونسل جنرل جاپان ایسو مغرا صاحب نے مہربانی فرما کر تعارف لکھا ہے۔ وہ اردو بہت اچھی جانتے ہیں، کراچی کے کونسل جنرل ہیں جی ایسو مغرا، تو وہ میرے مہربان بھی ہیں، تو انہوں نے یہ ان 3 کتابوں کا تعارف لکھا ہے۔ میں بہرحال یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اب اس کے علاوہ غزل، نظم، نعت، سلام،
یہ بہرحال میں نے سبھی لکھے ہیں، باقی تو اب لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ تو میں نے سرائکی میں بھی نظمیں لکھی ہیں اور پنجابی میں بھی، تو میری سرائکی اور پنجابی نظموں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ ہے دکھ سانجھ۔ واہ۔ اور اب نیا مجموعہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ترتیب ہوگا، تو یہ ایک شاعری کے حوالے سے ہے میرا کام۔ تو بس اب بھی تراجم کے حوالے سے بھی آپ کا بے شمار کام ہے۔ تراجم میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ زیادہ تر تراجم تو ہیں جاپانی کے، انگریزی سے بھی میں نے کچھ تراجم کیے ہیں، لیکن میں نے ایک میرا اصول ہے کہ میں اس کتاب کا ترجمہ نہیں کرتا جس کا ترجمہ پہلے ہو چکا۔ میں نے کچھ ایک یہ برٹرن رسل کی کتاب کا ترجمہ کرنے کی، ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی کا سوچا اور شروع بھی کیا پہلے سے، لیکن جو میں نے ابھی تھوڑا سا ہی ترجمہ کیا تھا کہ اس کا ترجمہ چھپ چکا۔ جب چھپ جائے تو پھر میری ذاتی رائے ہے کہ حیثیت نہیں رکھتی، وہ میں نے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے زیادہ تر جو ہے کہ انگریزی سے بھی کچھ میں نے تراجم کیے۔ ایک چھوٹا سا میں نے انٹروڈکشن چائنیز فلاسفی کا لکھا، وہ ایک لحاظ سے تلخیص ہے جب انگریزی سے کی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تراجم کا بھی سلسلہ ہے میرا۔ تصوف کے حوالے سے آپ نے کام کیا، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی کچھ کام حوالے سے ویسے تو میری جو فلسفے کے بارے میں مقالات فلسفہ اور اشارات فلسفہ میں بھی یہ سلسلہ تصوف کا موجود ہے۔ تصوف فلسفے کا ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور کچھ ہمارا خاندانی سلسلہ بھی صوفیہ کے خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت دیوان چاولی مشائخ کی اولاد میں سے ہیں ہم۔ تو اس طریقے سے تصوف پر میری جو تازہ ترین کتابیں آئی ہیں سال 2 سال پہلے، وہ ایک تو ہے مقالات تصوف، جی، یہ چھاپی ہے ثقافت اسلامیہ نے، ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور نے۔ دوسری اس کے بعد چھپی ہے وہ ہے تصوف اور وجودیت، یہ ذرا تھوڑا سا فلسفیانہ موضوع ہے، اور یہ کتاب چھاپی ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہرحال کچھ چیزیں موجود ہیں، موقع میں ملا تو میرا خواہش ہے کہ میں جلدی سے 1-2 اور مسودات تصوف کے حوالے سے جو ہیں وہ شائع کر دوں۔ تو اس طریقے سے میری دلچسپی شروع ہی سے تصوف میں رہی، تو گفتگو میں نے زیادہ کی لیکن لکھا کم، لیکن یہ بہرحال 3 کتابیں جو ہیں وہ چھپ چکی۔ جی دیکھیں، آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی علمی اور قداور شخصیت ہیں، اور آپ کے بہت بڑے بڑے جو اس حوالے سے شاعر ہیں یا لکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ بڑی اچھی آپ کی دوستیاں بھی رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ہمارے ملتان کے شوکت مغل صاحب کا بھی انتقال ہوا، ان کے ساتھ بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ اسی طرح اردو کے مشہور شاعر ہیں مجید امجد صاحب، ان کے ساتھ بھی آپ کی بڑی قربت رہی ہے، اور اسی طرح طارق عزیز صاحب کا بھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا، ان کے ساتھ بھی آپ کی بڑی قربت رہی ہے۔ اب تو میں شوکت مغل صاحب کا تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ میرے وہ بہت ہی قریبی دوست تھے۔ میں ابھی تک اس صدمے سے دوچار ہوں، کیونکہ ہر انسان کو کسی نہ کسی ایسے دوست کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو آپ گھر میں بھی شیئر نہیں کر پاتے، بالکل۔ تو بہرحال میری ان سے بڑی جو ہے کہ نا وہ گہری دوستی تھی، بہت ہی زیادہ، اور ایک دوسرے کے مسائل ہم شیئر کرتے تھے، اور ان کی بڑی یکدم وفات ہوگی۔ میں ان سے ملتا رہا ہوں، ہر اتوار میرا جو تھا جی صبح یا شام میں شوکت مغل کے ساتھ گزارتا تھا۔ یہ بڑی 7-8 سال سے مسلسل روٹین رہا میرا۔ تو شوکت مغل کی وفات بڑی اچانک ہوئی، میں اتوار کو ان کے گھر گیا، اس کے بعد عید والا جو اتوار آیا میں وہ ظاہرہ اس کو نہیں گیا، اور انہی دنوں اس کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے یہ کہ وہ ان کی طبیعت یکدم خراب ہوئی ہے، 3-4 دن کے بعد وہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو شوکت مغل ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھے، میں بڑا قائل ہوں، بڑا واضح طور پر
بڑا واضح طور پر میں بڑی واضح رائے رکھتا ہوں، میرے نزدیک وہ بہت عالم فاضل شخص تھے، اور جو کام چونکہ میں نے وہ کام کیا ہے ڈکشنری کا جس کو مجھے یہ پتہ ہے یہ بڑا محنت طلب کام ہوتا ہے، بالکل یہ اتنا وہ اس میں کہہ لیں کہ ذہانت یا وہ نہیں جتنی اس میں محنت درکار ہے، اور میں نے چھوڑ دیا، یہ پورا مکمل کام میں نے نہیں کیا۔ سرائکی یہ شوکت مغل نے سرائکی کی بنیادیں مضبوط کی ڈکشنری کے حوالے سے، اس نے اپنا جو ہے کہ نا لغات، اب یورپ میں جس طریقے سے لغات شائع ہوتے ہیں، اصطلاحات پیشہ ورانہ وہ شائع کی ہیں، سرائکی اخوان جمع کیے ہیں، اور اس کے علاوہ عام لغت بھی جمع کی ہے، اور اب بھی وہ کافی حد تک میرے سامنے روزانہ مکمل کر چکے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں جلدی سے یہ شائع کرا لوں، لیکن بہرحال قدرت نے انہیں موقع نہیں دیا۔ پھر انہوں نے سرائکی کی قدیم بہت ساری کتابوں کو نئے سرے سے شائع کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا کام مرتب کر کے سرائکی لوک ادب کو جمع کیا۔ تو سرائکی کے حوالے سے میں ان کو بہت بڑا عالم فاضل سمجھتا ہوں۔ اچھا، میں اب آپ چونکہ میری ان سے بڑی گہری دوستی ہے، واقعات تو بہت ہیں، میری اور ان کی تعیناتی گورنمنٹ کالج سول لائنز میں ہوئی جب ہماری دوستی 1975 دور میں شروع ہوئی ہے دونوں کی۔ اس وقت شوکت مغل صاحب اردو میں انشائیہ لکھتے تھے، اور ان کے انشائیے نوائے وقت میں شائع ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ انشائیہ بھی لکھتے رہے۔ انہوں نے اور بھی ملتان کا سر سید کے نام سے بھی ایک مرزا مسرت بیگ کے بارے میں کتاب مرتب کی، اور اردو میں بھی ان کی کتابیں ہیں۔ تو اس کے بعد وہ سرائکی کی طرف آ گئے کہ یہ میری مادری زبان ہے، اس کا میں مخروض ہوں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں جو اہم نکتہ ہے کہ انہوں نے مادری زبان ہونے کے باوجود سرائکی سیکھنی شروع کی۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے جس طرح ایک طالب علم قاعدہ پڑھتا ہے، گرامر پڑھتا ہے، انہوں نے باقاعدہ سرائکی زبان، میں گواہ ہوں اس بات کا، باقاعدہ سرائکی زبان کو سیکھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس میں لکھنا شروع کیا۔ تو اس اعتبار سے میں انہیں وہ پرانے طرز کے ایک عالم جس طرح ہوتے تھے نا، استاد، عالم استاد، اس طرز کے تھے۔ ٹیچر بہت اچھے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہننا، ہمیشہ صاف ستھرے رہ کر آنا، اور کبھی چھٹیاں بہت کم کرنا۔ میل ملاپ ان کا بڑا وسیع تھا، احباب ان کے بہت زیادہ تھے، تو اس لیے وہ بڑے محبت کرنے والے شخص تھے، اور مجھے بڑا دکھ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا آپ نے پوچھا ہے طارق عزیز صاحب کی وفات ہوگی۔ طارق عزیز صاحب سے میرا سلسلہ بہت کم رہا، وہ ہمارے محلے دار تھے سائیوال۔ اچھا، ہمارے محلے دار تھے، اور گورنمنٹ کالج ان کی اصل تربیت گاہ گورنمنٹ کالج سائیوال ہے، جو اس وقت گورنمنٹ کالج بنگومری تھا۔ وہاں انہوں نے ایف ایس سی میں داخلہ لیا، جو بڑے لائق طالب علم تھے، نمبر ان کے بڑے میٹرک میں اچھے تھے۔ ایف ایس سی میں بہرحال ان کے والد کی ڈیتھ ہوگی، جس وجہ سے مثلا وہاں ان کی اصل تربیت ہوئی ہے ڈرامٹک کلب میں۔ اچھا، ہاں، جو کہ ڈرامہ ہر سال ہوتا تھا، اس میں یہ ان کا میجر رول ہوتا تھا۔ وہ ایک لحاظ سے ہدایت کار بھی یہ تھے، اور اس لحاظ سے وہ کیا اسے بولتے ہیں کہ اداکار بھی وہ تھے، کمپیئر بھی وہ تھے۔ تو ان کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے یہ طارق عزیز صاحب کی۔ جی، پھر بڑے گہرے تعلقات رہے میرے ان سے، ظاہر ہے سائیوال تھا۔ پھر انہوں نے دو چار باتیں جو ان کی قابل ذکر ہیں، دو چار باتیں قابل ذکر۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو پاکستان سے بڑی محبت تھی۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ہمارے محلے میں رہتے تھے، تو ان کے والد صاحب کو بہرحال اپنے آپ کو پاکستانی کہلواتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ مجھے پاکستانی کے نام سے پکارے۔ عبدالعزیز والد، ان کے والد کا نام عبدالعزیز تھا۔ تو یہ خود بھی اس زمانے میں بھی جب کوئی ہوتا تھا اکثر یہ کہ آخر میں تقریب کے آخر میں پاکستان زندہ باد کہا جاتا ہے، لیکن ان کا جذبہ ایسا ہوتا تھا کہ واقعی مجھے ابھی تک یاد ہے، میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا،
تو وہاں سے بہرحال پھر تعلیم جاری نہ رکھ سکے والد کی وفات کی وجہ سے، کیونکہ اکیلے تھے اور سارے گھر کا بوجھ تھا۔ بالکل، بڑی نامور شخصیت۔ تو بہرحال انہیں شوق تھا یہ اس کا اپنے فن کی دنیا کا شوق تھا انہیں، اور کیا اس کو بولتے ہیں، انہوں نے پنجابی میں شاعری کی، حمزاد کا دکھ کے حوالے سے ان کا پنجابی مجموعہ چھپا۔ جی بالکل۔ اور اس کے علاوہ وہ کالم بھی لکھتے تھے، وہ بھی سنا چھپ چکے ہیں داستان کے نام سے، اور کوئی ان کی سمان عمری بھی ترتیب دے رہے تھے، وہ بھی سنا گیا ہے کہ چھپنے۔ انہوں نے 3-4 فیلڈ میں کام کیا، 3-4 فیلڈ میں صداکاری، پہلے اناؤنسر، پہلی آواز جو نشر ہوئی ٹی وی پر جی طارق عزیز کی تھی، اور یہ اناؤنسر تھے، خبریں پڑھتے تھے ریڈیو پر بھی ٹی وی پر بھی۔ اس کے بعد فلمی دنیا میں آ گئے اور وہاں بھی اپنا نام، سیاست میں بھی اپنا نام بنایا، سیاست میں بھی اپنا نام، سیاست میں آ گیا، الیکشن لڑے، جیتے، اور وہاں بھی یہ ممبر اپنا نام بنایا۔ مجید یہ امجد صاحب ایک ان کے ساتھ تھا۔ ان کی وفات کا بھی مجھے دھچکا لگا بہت زیادہ، کیونکہ کچھ یہ بھی ایک سوچ سی آج کل آ رہی ہے ہمیں کہ ہمارا عہد جو ہمارے سینئر، کچھ ہم عمر یا چھوٹے کچھ تھوڑے سے، وہ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو یہ ہے بہرحال ایک دور ختم۔ اب تیسرا آپ نے جو تھا اس میں مجید امجد کا، مجید امجد تو ظاہر ہے کہ بہت ہم سے بزرگ تھے، سینئر تھے، لیکن ان کی محبت بہت زیادہ تھی میرے ساتھ۔ جو بھی اسے سمجھ لیں، وہ لوگ کہتے تھے کہ چونکہ ان کی اولاد نہیں ہے تو وہ امین صاحب سے مختلف دور ادوار میں، یہ طارق عزیز بہت قریب رہا مجید امجد۔ اچھا، اور طارق عزیز نے ایک کام یہ کیا کہ طارق عزیز جب سامنے آتا تھا نا اپنے جو نیلام گھر، مجید امجد کے شعر ضرور پڑھتا تھا۔ اچھا، ہاں، یہ اس کا ایک کمال ہے کہ اس نے چھوڑا نہیں امجد صاحب کو۔ تو مجید امجد نظم کے بہت بڑے اردو کے شاعر، اب تو سب نے مان لیا، پوری دنیا نے مان لیا، پوری دنیا نے مان لیا۔ شخصیت ان کی بڑی سیدھی سادی شخصیت تھی، اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر تھے، اور اتنے پتلے دبلے تھے کہ کہتے کہ محکمہ خوراک والوں نے انہیں خوراک نہیں دی۔ سائیکل چلاتے تھے اور وہ خاموش طبع تھے، زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے، اور یہ ہے کہ اصلاح ہم لوگوں کی، ہم تو مشورہ کرتے تھے زیادہ تر لوگ، باقاعدہ اصلاح لینے والے لوگوں سے بھی کچھ لوگ ساہیوال کے ہیں۔ تو یہ طارق عزیز بھی ایک لحاظ سے انہی کا تربیت یافتہ ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ کی علمی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ جیسے کالج سے پھر یونیورسٹی میں آئے، اور بہت دن زکریہ یونیورسٹی میں بھی آپ شعبہ ایجوکیشن میں بھی رہے، اور پھر فلاسفی ڈپارٹمنٹ کے بھی آپ چیئرمین رہے۔ تو لیکن اب آپ کی جو پذیرائی ہے جاپان میں تو بہت ہو گئی کہ شہنشاہ آپ کو رائل ایوارڈ سے نواز رہا ہے، تو کیا پاکستان نے بھی آپ کی علمی، ادبی اور جتنی بھی یہ خدمات ہیں، تو کیا پاکستان نے بھی اس کو کچھ سراہا؟ میں اس سوال کا جواب میرے لیے بہت مشکل ہے۔ جہاں کے لوگوں نے مجھ سے بہت محبت کی، میں ان کا بڑا مقروض ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رہا کسی ایوارڈ کا سلسلہ، تو مجھے تھوڑا سا اتنا سا معلوم ہے کہ کوئی 2-3 دفعہ میرا نام ریکمینڈ ہوا ہے، لیکن دیکھیں یہ میرا ملک ہے، اس سے تو مجھے ویسی محبت ہے، میں خود پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرنے والا آدمی ہوں، تو اس کی تو ہر چیز میرے لیے ایوارڈ ہے۔ تو اب دیکھیں کبھی، اللہ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ یہ حکومت پاکستان تک جب یہ بات پہنچے اور وہ آپ کا نام جیسے جاتا ہے تو اس میں ریکمینڈ ہو۔ تو آخر میں آپ سے یہی سوال کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑا کام کیا اپنی زندگی میں، بہت اہم، چونکہ ترجمے کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، اور جاپان کے حوالے سے سرائیکو کی صنف آپ نے متعارف کرائی۔ تو اب آگے آپ کا جو کام، آپ کچھ بتا رہے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے، مزید کیا ارادہ ہے؟ میری کوئی 2 کتابوں کے مسودے ہیں اس کے تصوف کے حوالے سے، جو تیار ہیں، جن کو میں نے کہا
ایک مسودہ جو میری خواہش تو ہے کہ چھپ جائے، لیکن میرا خیال مشکل ہوگا، وہ میرے مضامین ہیں مختلف شعراء کے بارے میں لکھے گئے، اور اور ایک پنجابی اور سرائکی کا مجموعہ ہے، تو اس میں باقی 2 کتابیں میں خود چھاپ رہا ہوں۔ ایک بڑی چھوٹی سی، وہ تصوف کی کتاب نہیں ہے، ملی جلی سی ہے، وہ بہت ہی چھوٹی سی کتاب ہے، بہت عرصہ پہلے لکھی گئی ہے خاص کیفیت میں، تو اسے میں چھاپنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا اب ایک کام ہو چکا ہے تو میں نے اسے منظر عام پہ آ جائے، چھاپ کیا، وہ آ جائے گی ہفتہ 1.5 ہفتے تک۔ دوسرا میرا جو شعری مجموعہ ہے وہ لوح مستور کے نام سے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد آ جائے گا۔ تو اب میری خواہش تو ہے کہ یہ کام کم از کم وہ تصوف کی کتابیں 2 اور ایک آ جائیں تو بہتر ہے، بہرحال کوشش تو کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر کے یقین کریں بہت اچھا لگ رہا ہے، دل کرتا ہے کہ آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے۔ نہیں بالکل تو صحیح۔ آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو، خاص طور پہ محققین کو، جو ترجمہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو شاعری کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو ادب کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو سرائکوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو ہائیکوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو فلسفہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو کیا میسج دیں گے، کیا پیغام دیں گے کہ وہ کیا کریں؟ زندگی کا ایک ہی میسج ہے میرا، اور ویسے وہ بڑا عام سا میسج ہے، لیکن ہے وہی کہ محنت، مطالعہ، اگر آپ لکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو مطالعہ بہت ضروری، مطالعہ کریں، مسلسل مطالعہ کریں اور مسلسل لکھیں۔ یہ بھی ایک مشق ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ سارتر روزانہ لکھتا تھا، ایسے ہی وہ پھینک دیتا تھا۔ شاعر پرانے جو تھے وہ روزانہ شعر کہتے تھے، وہ بیکار جو پسند نہیں آئے پھینک دی، روزانہ کہتے تھے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو ہماری نئی نسل ہے، مطالعہ اور اس کے ساتھ محنت، اور اگر لکھنے کا شوق ہے تو لکھنے کی مشق باقاعدہ جاری رہے۔ جی بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد امین صاحب کہ آپ ہمارے علمی مباحثہ چینل پر تشریف لائے، اور یہاں پر میں خاص طور پر اس وقت ہم موجود ہیں سرائکی ایریا اسٹڈی سینٹر کے اسٹوڈیو میں، تو میں میڈم پروفیسر ڈاکٹر نسیم اختر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا، اور جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد اقبال صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ اسٹوڈیو فراہم کیا جہاں پہ بیٹھ کے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی نشستیں انشاءاللہ کریں گے اور یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی علمی ادبی شخصیت کے ساتھ آج ہم نے گفتگو کی ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ علمی اور ادبی حلقوں میں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد امین صاحب کا جو پیغام ہے وہ پہنچ سکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔